अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली वालेकुम सलाम। सिद्दीकी का यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती है लेकिन सिलेक्ट की जाती है। आज का दिन हम भूल नहीं सकते। 23 मार्च पाकिस्तान के दुश्मनों को फिफ्थ जनरेशन वार के जो हामी हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा लेकर, बैरूनी एजेंडा लेकर किसी शक्ल में चल रहे हैं, आज उनके लिए यौम सोग है। बहरहाल हम उनको भी यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान मुबारक पैगाम देते हैं। अगर शायद कि उनके दिल में उतर जाए हमारी बात और वो भी राय रास्त पर आ जाए। सिंगल वीलॉग मैं करता रहता हूँ। आपकी फरमाइश थी कि आप एक्सपर्ट को और ऐसे लोगों को बुलाएं जिनके पास हकायक बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज मैंने तकलीफ दी है, बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं इकबाल शाही साहब, थिंक टैंक के नाम से बड़े अरसे से प्रोग्राम रॉयल न्यूज में करते रहे हैं। फिर आजकल पाकिस्तान टुडे, टीवी टुडे के साथ वो बाकायदा रेगुलरली करते हैं। मैं गेस्ट के तौर पर अक्सर उनके प्रोग्राम में जाता रहता हूँ। कुछ थोड़ी सी माजरत थी पिछले दिनों, कोरोना की वजह से स्लो हो गए। वो अपनी जगह मौजूद है लेकिन उन्होंने शरीफों के साथ बतौर ब्यूरोक्रेट बड़ा वक्त गुजारा है। पंजाबी में कहते हैं उनकी उन्हों दी ईची बीची जानते ने और सारे हकायक और हालात और वाकयात उनके बारे में बहुत पता है। इकबाल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं बगैर उम्मीद बांधे आपसे एक सवाल, तो जो हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पहले बात आप करना चाहते हैं पाकिस्तानियों के पैगाम के हवाले से, पहले वो बात कर लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। सच्ची बात तो ये है कि आज का जो दिन है, आप देखें तकरीबन 81 ईयर्स हो गए हैं, 81 साल हो गया। 1940 की बातें हैं और 1940 में यानी 21, 22 और 23 तारीख बड़ी अहम है। 21 तारीख को यानी लाहौर में कायद-ए-आज़म तशरीफ ले आए थे। अब हुआ ये था कि यहाँ जब ये जिसको मंटो पार्क कहते थे, बड़े सगीर के तमाम मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आ रहे थे, तो ताज़ा ताज़ा वाक़या भी खाकसार का हुआ था। और आपको पता है कि सिकंदर टवाना साहब उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी में थे। उन्होंने उनके दौरे यानी इक़्तिदार में ये बड़ा सान्या भी हुआ था। तो जब कायद-ए-आज़म को उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आप इसको कैंसिल कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये हम इसका फैसला कर चुके हैं कि हम लाहौर में मुसलमानों का एक ऐसा इज्तिमा ज़रूरी है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर हुआ ये कि जब कायद-ए-आज़म यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर आए, तो उन्होंने एक कोशिश करके आगे जाके हार पहनाने की कोशिश की, लेकिन कायद-ए-आज़म 2 कदम पीछे हट गए। अंदाजा करें, वहाँ उन्होंने ये भी बाकायदा तौर पर एज ए लीडरशिप दिखाई कि सान्या हुआ है, बेशक उस वक्त हुकूमत किसी और की है, लेकिन जो मुसलमान जो ज़ुअमा हैं, जो मुसलमानों के जो उस वक्त के जो लीडरान हैं, उनके दौरे इक़्तिदार में ये सान्या हुआ है, तो वो सीधे मुँह अस्पताल गए। बहरहाल ये एक कट शॉर्ट एक बड़ी लंबी स्टोरी है। आज के दिन की सर मुनासिबत से तो ये कह सकते हैं कि कौन सा वो खूबसूरत लम्हा था, कौन से वो अजीम लोग थे, कौन से वो लोग जो उनकी बातों पर एतबार करते थे, वो इतने सच्चे थे कि अंग्रेजी में तकरीर करते थे, समझ लगती नहीं थी, लेकिन ये एक बात ईमान की हद तक उनके अंदर थी कि ये जो लीडर है, ये बात सच कर रहा है। फिर आप देखें कि 23 तारीख को जब ये उससे पहले ₹2 का टिकट रखा गया कि जिसने जलसे में आना, और शौक और ज़ौक की बात देखेंगे, ₹2 उस ज़माने में बहुत बड़ी अमाउंट थी। ये 22 तारीख तक रहा, तो 23 तारीख को फिर इसको ना ओपन कर दिया गया। ये एक ऐसी जो उसको करारदाद लाहौर कह सकते हैं, उसके 5 पॉइंट थे। 5 पॉइंट ये थे कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, फिर कायद-ए-आज़म की तकरीर सबसे जो लंबी तकरीर कह सकते हैं उनकी अपनी लाइफ में, वो ये तकरीर जो मंटो पार्क की तकरीर थी। उसमें ये था कि मुसलमानों का रहना-सहना हिंदुओं के बिल्कुल बरखिलाफ मुख्तलिफ है, इनकी रवायात, इनका ओरिजिन और कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती। और आपने देखा कि ये चीज़ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये तो बाकायदा आपका वीलॉग जो है ना, ये तो हम 2 घंटे इस पर बात सिर्फ हिस्ट्री पर कर सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं
کہ پاکستان بن گیا. پاکستان ایسے نہیں بنا. 7 سال بعد جب بنا تو کم از کم 5 سے 10 لاکھ آدمیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور ان میں مرد سارے نہیں تھے, ان میں عورتیں تھیں, بچیاں تھیں, جوان خواتین تھیں, اور ان کی عزتیں لوٹی گئیں. یہ پاکستان ایسے نہیں بنا. یہ اس وقت جب بنا تو بننے کے بعد جہاں ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں, میں تو سچی بات یہ ہے صدیق صاحب کہ بڑی دفعہ یہ اپنے خیالات کو جمع ہی نہیں کر سکتے کہ 22 کروڑ ہمارے ہی جتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, وہاں جہاں آپ نے کسی کو بوجھ اٹھانے والا دیکھا ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا, اور جس کی دکان سے اٹھایا جا رہا ہوگا وہ ہندو ہے آج بھی. اور گوگل پر جائیں اور آپ وہاں دیکھیں سرکاری افسروں کی کتنی تعداد ہے جو وہاں سرکاری ملازمتوں پر ہے. اور پچھلی گورنمنٹ میں 63 فیڈرل منسٹر میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا, اور اس مودی حکومت نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. ایک ایسی جگہ پر 2 جگہ ٹکٹ دیا جہاں پتا تھا کہ انہوں نے ہار جانا ہے. یہ تو ہے سچویشن کمپیرزن کی. مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور نوابزاد سلیم اللہ خان اور علامہ اقبال کا خواب, اور قائد اعظم نے تقریر میں کہا کہ کاش علامہ اقبال آج تم زندہ ہوتے تو تمہارے جو خواب تھے وہ آج حقیقت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو وجہ یہ جب لٹا پٹا قافلہ پاکستان میں آیا اور پاکستان کے پاس وسائل بڑے کم تھے, تو اتنے وسائل کم تھے کہ ہماری جو انفراسٹرکچر تھا ان کو چلانے کے لیے, لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے بہت کم پیسے تھے. یہ جو آج آپ کو لوگ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں, یہ سر اس وقت تو بےچارے پتہ نہیں کہاں تھے. ان کو تو سارے انعامات ان کی جھولی میں آ گرے ہیں. جن لوگوں کے پاس اس وقت وسائل تھے, مثلا آپ دیکھیں کہ نواب بہاولپور تھے, پرنس کریم آغا خان تھے, اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان کی مدد کی. ابھی بینک کے مالکان صاحب جو تھے سابقہ. تو بہرحال یہ ہے کہ 1947 میں جو پاکستان ہم ہیں, ہم سب لوگوں کو, اپنی قوم کو بالخصوص, پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہم اس میں شامل اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان جو آگے سفر جاری رہا, ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں کے باوجود پاکستان ایٹمی قوت بنا. پاکستان اپنے وجود کو برقرار, یعنی 71 کے سے پہلے جو واقعہ ہوا سو ہوا, جو ہمارا اس وقت پاکستان ہے اس کو اب تک متحد رکھ سکے. غیر ملکی یعنی ریشہ دوانی اور اندرون دو دشمنوں کے باوجود ہم اس وقت مثلا آپ گہی کی طرف سفر ہمارا جاری ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور. بیلنس آف پاور کے طور پر بھی ہم انڈیا سے کم نہیں ہیں. پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں. 2640 کلومیٹر فینس آپ کی افغانستان کے بارڈر پر لگ چکی ہے. لائن آف کنٹرول کی جو شرارتیں ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک حد تک کم ہو گئی ہیں. سی پیک کا جو روٹ ہے چائنا کو ہم نے بالکل اپنے ساتھ میں لا لیا ہے. گوادر پورٹ کا ایک شائننگ جو فیوچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آگے آپ دیکھیں گے کہ کام ہو رہا ہے. کام جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کام نہیں ہو رہا, وہ لوگ ہیں جس کو حاصل لا اور لا حاصل کے درمیان پھنسے ہیں. یعنی جو 1 روپیہ ایک دن کی مزدوری کے جو ان کے والدین تھے, جب انہوں نے یہاں بلین روپے سے بھی, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو حاصل ہے اس سے زیادہ حاصل ہونا چاہیے. یہ خدا کی طرف سے مار ہوتی ہے, سیٹسفیکشن جن کو لوگوں کو نہیں ہوتی, خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. بلکہ یہ آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے اور لوگ جو قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر باتیں کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ جو کسی آدمی کو آپ نے جو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا پھرتا ہے, فضل الرحمان کو کسی جگہ آپ نے کچھ سیلیبریشن کرتے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں. کسی وہ مزار قائد پر گیا ہو, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہو, یا لوگوں کی چوری چھپانے کے لیے رینٹڈ کا کردار ادا کر رہا ہے. مطلب سیاست درمیان میں آ ہی جاتی ہے, لیکن اگر ہم خوبصورت باتیں بھی کریں تو تلخی درمیان میں اس لیے آ جاتی ہے کہ یہ پاکستان, یہ تمام انسانوں کا یعنی ایسا ملک, ایک ماڈل بننا تھا جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ جہاں ریاست کے جو مین فرائض ہیں, جان و مال کا تحفظ, ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل سیکیورٹی, یہ ان لوگوں کو ملے گی. باقی لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انصاف ملے گا, انصاف نہیں مل رہا. میں آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے روک رہا ہوں, آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے چیزوں کو ڈسکرائب کر دیا ہے. اب چونکہ ہم ویلوگ ہم زیادہ لمبا بنا نہیں سکتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ 10 12 13 منٹ یا 15 منٹ سے زیادہ نہ بنا سکیں.
10 منٹ ہمارے تقریباً گزر چکے ہیں. میں ذرا ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر خاص طور پر جو پی ڈی ایم، کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان ڈاکو موومنٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں اب صحیح مخفف کیا ہے. جو کوئی بھی ہے، اب لوگوں کا اپنا ایک اوپینین ہے، ہم تو ترجمانی نہیں کرتے ان کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو جوڑنے کی موومنٹ تو نہیں نظر آ رہی ہے. اس میں آگے استعفوں کے کانٹیکس میں نے ابھی پہلے اپنا ایک ویلاگ کر دیا ہے. میں نے آئینی اور قانونی پوزیشن ساری بتا دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی استعفوں کا آپشن استعمال نہیں کرے گی. باقی حکومت بھی، صوبائی حکومت، وہ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ ہونا نہیں چاہے گی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں جو بلاول بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو نے جو ایک بڑے چپیڑ ماری ہے کہ لاہور کے سلیکٹڈ اور مریم نواز کو وائس پریزیڈنٹ کہہ کے اس سے وائس پریزیڈنٹ بات کرے گا، اور جس طریقے سے مریم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ڈیرا لاڑکانہ میں جا کر تعریفیں کر کے نعرے لگا کے آ گئی ہے. آپ کیا ان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ صرف باتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے جو لاسٹ میں بات کی ہے، جو پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل کہہ سکتے ہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے مخصوص لوگوں کے رابطے تھے، وہ ان لوگوں کی طرف بھی لیک ہو رہے تھے. وجہ یہ ہے کہ یہ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے، جو اہم ترین یہ سطح کے اوپر ایک دم ایسا ہونے جا رہا تھا کہ جس طرح مشرف دور میں جدہ میں ایک قافلہ گیا تھا کہ رات کے کھانے پر جو شجاعت کو نہیں پتا تھا. وجہ یہ ہے کہ اڑن کھٹولا آ رہا تھا. تو اصل میں ہوا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اس طرف یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دھوکہ وہی جو پرانا تھا وہ ہم تو نہیں کھائیں گے، کیونکہ ان کے بھی رابطے تھے، ان کے رابطے اس سے آگے تھے. اچھا، درمیان میں جہاں یہ لنک تھوڑا سا کام کر گیا یا آگے چلا گیا، اس میں صرف ایک بینیفیشری تھے جس کو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 1.25 بلین کی قسط پہلے لی اور ان کا وہ رینٹ کے طور پر وہ کام کیا. جب مولانا حافظ حسین احمد نے باقاعدہ کہا کہ لی گئی، اور دوسری وہ جو قسط تھی ان لینے گئے. اگر 4 تاریخ کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے پیپل پارٹی کا، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں اچھا کریں گے تو تب بھی وہ پیسے ہضم ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں تک بات ہے. اب یہ ہے کہ چیزیں ٹاپ قیادت کے نوٹس میں ہیں. پیپل پارٹی نے کیا گین کیا؟ آپ نے کہا اس سے آگے گین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے گڑی خطاب بخش لے کے گئے، انہوں نے زندہ آباد کا نعرہ لگوانا تھا لگوا دیا کہ جن کو یہ مرتاد کافر اور سارا کچھ گھسیٹنا کہتے تھے، اور جو انہوں نے بائی الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا. اب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر واویلا مچا ہوا ہے، تو یہ لاسٹ جو کام کرنا تھا کر لیا. اور یہ بلا وجہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ بات نہیں کی، کیونکہ ایک طرف انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کا وہ ہاتھ مانگ رہے ہیں، دوسرا وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر مثلا نائب صدر کسی پارٹی کی کوئی بات کرتی ہے تو وہ میری پارٹی کا نائب صدر بات کرے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی میں کسی آدمی کو، پاکستان کے وزیر کو بے غیرت کہہ رہے ہیں. غصہ اتنا جوش ہے، اور وہ اس موشن کو کیش کرانے میں بھی بڑا کامیاب ہو گئے. وہ گھر جاتے رہے اور الیکشن لڑتے رہے اور ان کو باقاعدہ طور پر ٹریپ کرتے رہے اور ٹریپ ہوتے رہے. اس کا مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں جو عقل مند لوگوں کا نا وہ طبقہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو پیپل پارٹی بڑی شاندار گیم کھیلی. اب یہ ہے نافذ زینب. پھر انہوں نے دوسرا یہی کہا ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ لاہور کا ایک خاندان ہے جو کمپرومائز کرتا رہا. تو یہ کوئی چھپانے کی بات اس لیے نہیں تھی، علامہ اقبال کا خاندان تو نہیں کرتا رہا. یعنی یہ تو ایک ہی خاندان جو کمپرومائز کرتا رہا یا جہاں سے آتا رہا، لوگوں کو بات بولی ہوئی تو نہیں ہے. لاسٹ ایئر کے اس دن کی مناسبت سے پاکستانی قوم کے لیے اظہر صدیق صاحب یہ ہے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا. سلیبز نہیں ہیں آپ، نہ کوئی انڈسپینسیبل ہے. ریاست ہے سب سے اہم. اگر ایک عام آدمی اٹھ کے اتنی بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے تو پاکستانی قوم کو اس یعنی ایڈکشن سے دور ہو جانا چاہیے جتنی مرضی ہے. اور یہ کسی وقت بھی کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے کوئی فلائٹ جا سکتی ہے، اور یہ اس پر کام ابھی بھی ہو رہا ہے جو لوگوں کے نوٹس میں ہے. وجہ یہ ہے کہ نیب پر اٹیک کرنا ہے، یہ کرنا، یہ پریشر یا ایک اور طریقے کی باتیں ہیں، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. اس کا حل تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے
تو آپ بھی تبصرہ کرتے رہتے ہیں سارے چینل، آج کل تو وہ بھی چینل اس پر بات کر رہے ہیں، بلکہ اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ وہ جتھے لے کے آ جائے اور اداروں کے اوپر حملہ کر دے اور اینٹ تھنٹ بجا دے، اندر دیواریں توڑ دے، ریکارڈ اٹھا کے لے جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو ہر قاتل جو اپنے گاؤں کے بندے اکٹھے کر کے لے آیا کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسٹیٹ مضبوط ہے اور لوگ بڑا، جو حکومت مین لوگ ہیں یا جو ادارے ہیں، جو پاکستان کو جو لوگ ان کو چوکیدار کہتے ہیں، وہ بیسیکلی محافظ ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی بنظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ نہیں آئے گا، یہ ایک آدمی کا باقاعدہ طور پر فنڈ لینے کا ایک طریقہ تھا، اس نے پتہ نہیں کون سے سلسلے کے اسٹوڈنٹس کو آگے لانا تھا، کتنے وہ لوگ لے کے آئے گا، اس کا ایک کاروباری ایک رابطہ تھا، کاروباری طریقے سے یہ اب سارے ڈیپینڈنٹ، جب اگر مجھے بتائیے اتنی نیشنل قسم کی پارٹی اگر ایک مولانا فضل الرحمان کو ڈیپینڈ کر جائے تو پھر اسے آپ پارٹی تو نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی آدمی کو رینٹ دے کے لائے جا سکتے ہیں بندے، وہ تو کہیں سے بھی لائے جا سکتے ہیں، جلسوں کے لیے بھی لائے جا سکتے ہیں، مار کٹائی کے بھی لائے جا سکتے ہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹر مل جاتے ہیں، بم بلاسٹنگ کے لیے کئی جماعتوں کو مل جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو پاکستانی قوم کو اس دن کی توسط سے میں یہی کہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا، تو پاکستان کے تمام لوگوں کا یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کو بنانے میں ہر آدمی اپنا فرض ادا کرے، قانون کا احترام کرے اور کنزیومر سوسائٹیاں بنائے، اور جہاں کوئی ایسی چیزیں مہنگائی ہے خود بھی ان کو کنٹرول اس طرح کر سکتا ہے کہ بائیکاٹ کریں لوگوں کا جو اس طرح کے 2 نمبر کام کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اوور ڈیٹ دوائیاں بیچتے ہیں اور مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، تو اس طرح سارا معاشرہ مل جل کر پاکستان کو انشاءاللہ تعالی بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان کا، جو پاکستان متعلق سوچتے تھے وہ بھی نہیں رہے، جو سوچیں گے وہ کبھی نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ اقبال شاہی صاحب آپ کا۔ 23 مارچ آپ سب کو پتہ ہے حکیم الامت علامہ اقبال صاحب کا خواب تھا، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی، اور تکمیل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان عمران خان اس کو تکمیل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ 23 مارچ کا پیغام ہم سب کے لیے زندہ باد پاکستان ہے۔ تمام اہل وطن کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ اقبال شاہی صاحب کو دوبارہ تکلیف دیتے رہیں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔